welcome to News Edge with Fariha Idris. Alvida General Qamar Javed Bajwa. Alvida General Qamar Javed Bajwa 6 साल मुद्दत जिसमें 3 साल एक्सटेंशन के थे, उसकी तकमील के बाद आज अपने सिपह सलार के ओहदे से सुबकदोश हो गए। आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान नए सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर के हवाले की। मैंने भी इस सेरेमनी को अटेंड किया। बहुत सारे वहाँ पर मुख्तलिफ मनाज़िर नजर आए। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रहीम शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। आज तकरीब से खिताब करते हुए इस तवक्को का इजहार किया गया कि पाक फौज जनरल आसिम मुनीर की सबराही में मुल्क की जो खिदमात है उसका सिलसिला जारी रखेगी। लेट्स वॉच द फॉर्मर आर्मी चीफ। जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कुछ देर के बाद फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अंबूर करेगी और उनकी तैनाती फौज और मुल्क के लिए इंशाल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हो या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा इन्होंने मुझे खून दिया। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज अमन का गवारा है। अब कुछ दिन पहले एक बड़ी अहम बात की थी आर्मी चीफ ने, फॉर्मर आर्मी चीफ ने, जहां पर उन्होंने जब सब यौम शोहदा से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि उनका मेन फोकस ये रहा कि फौज को सियासत से अलग किया जाए। जरा देखिए। फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। इस 6 साल दौर में बहुत सारे मामलात हुए, अप्स एंड डाउन्स हुए, तनकीद भी हुई और बड़ी दबाकर तनकीद हुई, मगर कुछ अहम माइलस्टोन्स उन पर एक नज़र डालते हैं। करतारपुर राहदारी खोल कर पाकिस्तान और भारत के माबैन मौजूद फासलों को कम करने में अदा किया। कोरोना के दौर में सिविलियन हुकूमत की भरपूर मदद की। भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो दुश्मन के तैयारे गिरा कर भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने के लिए खुसूसी सेल कायम किया। पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाया और मुल्क में अमन और अमान के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का मुश्किल टास्क मुकम्मल करके सरहद के हवाले से एक अहम इक़दाम किया। कौमी धारे में लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम की कोशिशों में सिविल क़यादत की मदद की फाटा के हवाले से। उसके अलावा और बहुत सारे सियासी मामलात भी रहे इस दौर में। इसीलिए इख्तिताम पे जिस वक्त उन्होंने ये बात की कि हम चाहते हैं कि फ़ौज अलग रहे सियासत से, इसके ऊपर बहुत बहस हुई। जनरल एजाज अवान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 6 साल बाद आज फौज की कमांड तब्दील हो गई, मगर अगर हम इसको दोबारा रिविजिट करें तो क्या लगता है कि क्या सबक हैं इस तमाम 6 साल के अरसे में फौज के लिए खास तौर पर? थैंक यू वेरी मच फरिया। देखिए, मैं समझता हूं कि एक टेन्योर जो एक्सटेंडेड टेन्योर था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो 6 साल का दौर मुकम्मल हुआ। उसमें पाकिस्तान आर्मी ने जो कुछ किया वो उनकी आईनी जिम्मेदारियां थी, चाहे वो कोविड में असिस्टेंस थी या सरहद की जो बाढ़ जिस लगाने का आपने जिक्र किया या दहशतगर्दी के खिलाफ जो उन्होंने काम किया। ये वो तमाम काम है जो पिछले 10 साल से पहले भी हो रहे थे सिवाय बाढ़ लगाने के, और बाकी हुकूमत को असिस्ट करना जो आसमानी आफतें हैं, फ्लड हों, अर्थक्वेक्स हों, ये पाकिस्तान आर्मी जब से वजूद में आई है करती आई है और इस दौर में भी उन्होंने किए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी जिम्मेदारियां पाकिस्तान आर्मी को मिली, पाकिस्तान आर्मी ने उनको बखूबी निभाया, जो उनका फरीज़ा भी था, और हमेशा पाकिस्तान आर्मी ने कभी कौम को डिसअपॉइंट नहीं किया किसी भी मैदान में इस एतबार से। राइट। लेकिन ये जो उनका एक्सटेंडेड टेन्योर था, एक्सटेंडेड टेन्योर, इसमें एक्सटेंडेड टेन्योर में जो सेकंड हाफ था 3 इयर्स, वो अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे टेस्ट के साथ खत्म नहीं हुए। उसमें एक जो अभी टुवर्ड्स द फैग एंड
جو خرابی آئی یا جو چیز دیکھنے میں آئی اس میں جس کا بحیثیت سولجر میرے خیال میں ہر فوجی کو احساس ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو یا سرونگ ہو، کہ عوام سے جو ایک دوری پیدا ہوئی ہے یا جو عوام کی ایک محبت اور لگاؤ ہوتا تھا اس میں جو کمی دیکھنے میں آئی، یہ ایک انفارچونیٹ اینڈنگ ہے ان کے 6 سالہ ٹینیور کی، جو نہ ہوتی تو شاید بہت اچھا ہوتا۔ ہارون رشید صاحب، اب یقیناً آپ اس پہ روشنی ڈالیے، لیکن کیا اتنی بحث کا آغاز تو ہو جانا چاہیے کہ ایکسٹینشن کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے جنرل کیانی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے، میں نے یہ بات کئی دفعہ ایکسپلین کی ہے، یہ بڑی مشکل سے ہم نے انہیں راضی کیا، انہوں نے کہا میں تو انکار کر چکا ہوں، اور واقعی وہ انکار کر چکے تھے، بڑے مشکل سے ان کے دوستوں نے قائل کیا کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے، اس وقت بہت نازک صورتحال سے 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، کچھ کم ہو گئے تھے، تو اگرچہ سوات کا آپریشن کامیابی سے ہو چکا تھا لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ان کی اتنی اچھی پرفارمنس۔ 90 دن میں آپریشن مکمل ہوا تھا سوات کا، 90 دن میں لوگ واپس چلے گئے تھے، بعد کے ادوار میں ایسا نہیں ہے، اس طرح کی پرفارمنس کبھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ جنرل کیانی تو پبلسٹی سے اوائڈ کرتے تھے اور باقی لوگوں نے تو تشہیر پہ بڑی توجہ دی، تو اس کے باوجود میں نے وزیر اعظم سے بھی پوچھا، انہی دنوں میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ایکسٹینشن کے بعد، کہ کیسے آپ نے ان کو آمادہ کیا، تو ان کے الفاظ یہ تھے منت سماجت سے، یوسف رضا گیلانی نے کہا، لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگوں نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا۔ اور اس دفعہ تو آپ کو پتا ہے ایکسٹینشن کیسے ہوئی، یعنی اپوزیشن کی بھی مدد حاصل کی گئی، خان صاحب سے بھی کہا گیا، یہ پورا بندوبست کیا گیا۔ الگ ہی جواب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد جس پہلے آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی اخبار میں میں سے، وہ میں تھا جلد بازو سے، اور کیا کہا، اور مجھے انہوں نے کہا تھا میں آپ سے میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں تھا، میں تو صرف ان کی بات سننے کے لیے گیا تھا، 2-3 دفعہ ان کا میسج آیا، ایک تو الیکشن 100% فیئر ہوں گے اور ایک میں 1 دن کی بھی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور یہ آخری 3-4 مہینے میں ہوا ہے خاص طور پہ۔ دیکھیے حکومت کا جانا تو ایک الگ بحث ہے، اس میں تو ایک سے زیادہ نقطہ نظر ہو سکتے ہیں، اعظم سواتی کا واقعہ اس سے بھی زیادہ المناک، اتنا ہی المناک ہے ویسے، ایک 75 سالہ بوڑھے آدمی کو پوتے پوتیوں کے سامنے مارنا، اس کے برہنہ کرنا، اس کی فلم ایک چلانا، اس کی تذلیل کرنا، پھر گرفتار کیا ہوا ہے۔ ارشد شریف کا قتل جو کبھی پاکستانی صحافت بھلا نہیں سکے گی، اور اخبار نویسوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور طرح طرح کے دباؤ آئے۔ یہ بھی میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تو خالص غیر سیاسی انٹرویو، وہ نشر نہیں ہو سکا، نہیں، یہ 1 مہینہ پہلے کیا، اس کا اعلان بھی کر دیا، اتنا دباؤ آیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے ان کو آئیس پی آر کی تشکیل نو کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ آئیس پی آر کے ڈی جی اچھے آدمی نہیں، اچھے بھلے آدمی ہیں، یہ ایک دفعہ جنرل کیانی کے دور میں آئیس پی آر کی تشکیل نہ ہوئی تھی، صحافت کے بارے میں رویہ بدل۔ اب بوال تو یہ ہے پالیٹکس سے جتنا دور چلے جائیں اتنا ہی اچھا ہے، یہ کام ہمیشہ ہوتا بتدریج ہے، اس طرح راتوں رات نہیں ہوتا کہ ایک رات فیصلہ ہو گیا۔ جنرل کیانی نے کوشش کی تھی تو وہ بحال کرنا پڑا مانیٹرنگ کے لیے، جو بھی ہو، بہرحال ان کے معاملے میں یہ تو وہ تو بہت شائستگی سے بات کرتے تھے، احتیاط سے بات کرتے تھے، اور اسی پہ زرداری صاحب کو قائل کیا تھا انہوں نے۔ دیکھیے اس میں دونوں فریق ویسے قصوروار ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بھاگی جاتی ہیں فوج کی طرف، اب بھی جائیں گی، اگر کسی کا خیال ہے نہیں جائیں گی، اب بھی حکومتی اتحاد کوشش کرے گا۔ میڈیا کا کیا فرق کرتا ہے ان صاحب، جتنی میڈیا سے اتنا دباؤ رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، میڈیا نے ٹیکٹفلی اس کو اوائڈ کیا، جو لوگ نہیں کر سکتے تھے، ہضم نہیں کر سکتے تھے، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت سی چیزیں تبدیل کرنی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ دیکھیے، نہیں اکاؤنٹیبلٹی پہ بعد میں آتے ہیں۔ دیکھیے دنیا بھر میں جہاں ترقی ہوئی ہے سول اداروں کے بل پہ ہوئی، ٹھیک، فرانس میں تعلیمی نظام تباہ ہو گیا تھا، فوج نے اس کی تشکیل میں مدد کی، پچھلی صدی کی بات، جیسے جنرل صاحب نے ابھی فرمایا زلزلوں میں، آفات میں بڑا اچھا کام کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، فوج کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں تھا، کورونا کا نہیں ہو سکتا تھا، FATF کا نہیں ہو سکتا تھا، باڑھ تو ویسے مکمل نہیں ہوئی ہے، جب سے طالبان آئے ہیں مسائل بڑھ گئے ہیں، اس سے پہلے تو پھر بھی رفتار بہتر تھی، اور ابھی تو انہوں نے
ٹی ٹی پی نے معاہدہ ہی توڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے سیکیورٹی کے بہت چیلنجز حملہ کریں گے، اور کس دھڑلے سے کہا کہ بے گناہوں کو قتل کریں گے. اس کا خلاصہ تو یہ ہے نا، بے گناہوں کو قتل کریں گے، اور کوئی طالبان میں انہیں روکنے والا نہیں ہے، اور گنگانے والے طالبان کے بہت ہیں. تو یہ بہت سے فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن فیصلوں میں ضروری ہوتا ہے نہ تو وقت ضائع کیا جائے، نہ تاجیل کی جائے، حکمت سے کام لیا جائے. اور بتدریج دیکھیے، سول ادارے دنیا میں، یہ کوریا ہے، یہ شمالی کوریا، یہ جنوبی کوریا، تہذیب ایک، تاریخ ایک، روایات ایک، تمدن ایک، نسل ایک، کتنا فرق ہے دونوں میں. یہ میکسیکو کا ایک شہر ہے، آدھا ادھر ہے، آدھا امریکہ میں ہے، کتنا فرق، بے شمار فرق ہے. سول اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے میں تو ہمیشہ ان سے جب بھی کسی سے ملاقات، اب تو خیر میں نے ملنا چھوڑ دیا تھا 4-5 سال سے، یہی کہا بھائی سول ادارے ہوں گے تو ملک، عدالت ٹھیک ہوگی تو انصاف ہوگا نا، پولیس ٹھیک ہوگی تو داد رسی ہوگی نا، ایف بی آر ٹھیک ہوگا تو ٹیکس کلیکشن ہوگا. 1000-1500 ارب روپے ایف بی آر والے کھا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 4-5-6 ہزار ارب کا نقصان ہوتا ہے تو کھا جاتے ہیں نا. ٹھیک، یہ پٹوار کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے جی؟ دنیا بھر میں ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں، آپ میزائل بنا سکتے ہیں، آپ دنیا کی بہترین فوج بنا سکتے ہیں. اقوام متحدہ کی ریٹنگ میں پاکستانی فوج کا درجہ بہت بلند ہے، اگر سب سے بہتر نہیں ہے تو سب سے بہترین میں سے ہے. باقی یہ کہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹیکنیکل تعلیم جس کی ضرورت ہے اس میں فوج مدد کر سکتی ہے، ایجوکیشن کا نظام بلڈ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. مدد کریں، اس کا رول اختیار نہ کریں. ویری امپورٹنٹ. ہر دانا آدمی 14, 15, 20, 16 سال کی عمر میں اپنے بیٹے پہ ذمہ داریاں عائد کرنا شروع کرتا ہے، ٹھیک، کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو یہ سول اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنانی ہوگی، اور اس جامع حکمت عملی پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تدریج کے ساتھ عمل ہوگا. اور یہ فوج جو لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھی، ایک دفعہ جان کہنے نے مجھ سے کہا، وہ ایبٹ آباد والے کے بعد ہماری ریٹنگ بہت گر گئی، گراف گر گیا. میں نے کہا گراف کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کو بھول جائیں گے، آپ کا قصور نہیں ہے اس میں، آپ کا کیا کوئی قصور، آپ نے دانستہ کیا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد میں نے پوچھا گراف کیسا ہے؟ انہوں نے کہا گراف ایسا ہے کہ لوگوں نے یہ سوال ہی پوچھنا چھوڑ دیا، اب 80% چلا گیا. اگر آپ ٹھیک کم، لوگ اندھے نہیں ہیں، یہ بڑا لوگ بہرے بھی نہیں ہیں، لوگ کم عقل بھی نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ کوئی قوم ترقی کر نہیں سکتی اگر اس میں شعور کی ایک سطح نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. تعلیم کو بالکل ہی بھلا دیا، بہت ساری چیزوں کو بھلایا ہوا ہے. اس میں بھی جو مدد یہ کر سکتے ہو سول حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر احتساب، آپ نے کہا احتساب ادارے کرتے ہیں، جو یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. بارہا ان سے کہا بھائی آپ کا کیا تعلق ہے جی؟ ایف آئی اے کرے، اینٹی کرپشن کرے، پولیس کرے، عدالت کرے، نیب کرے، ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اور یہ مقبول جان صاحب، آپ نے ایک کالم لکھا ہے کہ موجودہ حالات کا ثانیہ مشرقی پاکستان سے، اس میں آپ نے موازنہ کیا ہے. تجویز آپ نے یہ دی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ پاپولر عوامی لیڈرشپ اقتدار سنبھالے اور دوبارہ خدا نخواستہ کوئی ریپیٹ نہ ہو. ابھی ہارون صاحب نے ریٹنگ کا ذکر کیا، اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں ان میں سے ایک بار پھر انفارچونیٹلی پاپولیرٹی کی ریٹنگ بھی بڑی اہم ایریا آف کنسرن ہوگی اہم مقتدر حلقوں میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ اول شب تھی بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی، اور رات کے آتے 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 ختم تھا یہ افسانہ بھی. باجوہ صاحب اصل میں دوسرے بڑے ٹینور والے لوگ ہیں جن کو سیولین کسی اتھارٹی نے ایکسٹینشن دی ہے، اور ایکسٹینشن جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پہلے کیانی صاحب تھے اور دوسرے. ہمارے سامنے بڑی چیزیں بڑی آسان نظر آتی ہیں کہ اس نے وزیر اعظم نے دے دی، اس نے نہیں دے دی. میرے سامنے یہ کتاب پڑی ہوئی ہے ڈائریکٹوریٹ ایف، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کے اوپر یہ کیونکہ ہارون صاحب نے کیانی صاحب کی ذکر کیا ایکسٹینشن کا، میں ذرا سا اس ایکسٹینشن کی پوری کاروائی جو اس میں دی گئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اشفاق کیانی ارائیوڈ ان واشنگٹن اکتوبر 19. اب اس میں وہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ میٹنگ تھی تو انہوں نے اپنی باب وڈورڈ کی کتاب نکالی ہے باماز وار. انہوں نے کہا میں کتاب پڑھ لی، اب میں آپ کو سمجھ گیا ہوں، لیکن اگلا مسئلہ میں فکرہ سناتا ہوں. When he met Mullen, Kiani returned to a delicate subject they had been discussing privately for months. Should Kiani engineer and accept a 3 years extension as Chief of Army Staff
In public, the Obama administration emphasized the importance of Pakistani democracy and the civilian. ये उसने कहा है कि उन्होंने कहा है कि तू कितने अरसे से आप कोशिश कर रहे हो, इंजीनियर कर रहे हो एक्सटेंशन को। उसके बाद उसका अगला उसमें आता है कि कियानी साहब को लेके गए व्हाइट हाउस में। अब प्रेसिडेंट ओबामा कियानी से मुलाकात नहीं कर सकते थे प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो ऑरेंज रूम में उनको बिठाया गया और कहता है कि सडनली बाय चांस बाय डिजाइन ओबामा एंटर्ड। ओबामा ने एंटर होकर कहा, ओह कियानी यू आर हियर, मुझे तो नहीं पता था आप दौरे पे थे। पूरा का किताब के अंदर दिया गया है, इट्स अ मार्केट बुक, इसके अंदर सारा कुछ उन्होंने, और ये खास तौर पे जॉर्ज टेनेट ने खुद लिखवाई। और ये सब एक वॉर ऑन टेरर में अगर अमेरिका की कोई देखें उन्होंने जिसने भी किया, एक बात तो ये है ना, एलाइज थे, अभी भी चले आ रहे हैं। अब पॉइंट वॉज कि उस वक्त अगर उनके कोई इंटरेस्ट था तो ठीक है, इंटरेस्ट हो सकता था, लेकिन हुए जो फैसले वो तो यहीं की बेसिस पर हुए होंगे, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, हमेशा होते हैं, अभी भी होंगे। मैं मैच कर देता हूं ना कि अयूब खान की जो पोस्टिंग हुई है वो तो सिक्योरिटी पेपर्स में आ गई हुई है ना, कि लियाकत अली खान साहब ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद लियाकत अली खान साहब ने कहा कि हमें जहाज भेज दो, उन्होंने जहाज भेजा। 15 दिन का दौरा हुआ, उनका 14 दिन हम और रहना चाहते हैं, वो रहने ले गए, अमेरिकन प्लेन। फिर कहा हम कनाडा जाना चाहते हैं, उन्होंने कनाडा चले जाओ। फिर उसके बाद उनका हम वहां जाना चाहते हैं, कहां, अपना इंग्लैंड। 2.5 महीने राना लियाकत अली खान दौरा करके आई। मेजर जनरल अयूब खान को आते ही उन्होंने कहा कि हम उसको अपना आर्मी चीफ बना देते हैं। और अब तो अमेरिकन नेवी की रिपोर्ट आ गई ना सिक्योरिटी पेपर्स में। सफेद झूठ है। जरदारी साहब जिंदा हैं, कियानी साहब भी जिंदा हैं। जरदारी साहब ने कहा था ऑन माई डेड बॉडी, वो इनकार कर चुके थे। जितने मोतबर गवाह आप कहें मैं पेश कर सकता हूं। ये सफेद झूठ है। अमेरिका में जो कुछ लिखा जाता है वो इंजील मुकद्दस है। एक आदमी ने लिख दिया, वो दुरुस्त भी हो सकता है, ना दुरुस्त भी हो सकता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने वज़ीर आज़म से पूछा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कि कैसे आपने उन्हें आमादा किया। उन्होंने कहा मैंने आमादा किया, जरदारी साहब से कहा कि भाई इस आदमी के होते हुए मार्शल का कोई खतरा नहीं है। और कियानी साहब से तो मेरी कितनी दफा बात हुई, उन्होंने कहा एक मुसीबत में मुझे आप फंसा रहे हैं, बाद में भी कहते रहे आप मुसीबत में फंसा दिया। लोगों ने उनकी मिन्नत समाजत की। यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछे, यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान छपा हुआ भी है कि मैंने समाजत से जेंटलमैन, बट द पॉइंट वाज कि क्या एक ऐसे तरीकेकारों के एक्सटेंशन की तरफ जाया ही ना जाए, ये तो एक अलग बहस है, क्यों हुई, कैसे हुई। बट हम अगर इन एसेंस पॉइंट ये कि जाए ही ना जाए, कि हम कोई ऐसे तरीकेकार हो कि ये सीखा जाए कि वहां पे ना जाया जाए। आई कम टू यू नज़ीर लगाई साहब, फौज की नई लीडरशिप ने कमान संभाल ली है, आपको कौन कौन से चैलेंज, अभी हमने सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी जिक्र किया, यकीनन अफगानिस्तान, दीगर ममालिक, वहां पे भी चैलेंजेस हैं, इंटरनल भी चैलेंजेस हैं, आपको क्या नजर आते हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि दोनों मेरे इंतहाई मोहतरम अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। इनमें से जो बातें की हैं हारून रशीद साहब ने, अगरचे मुझे हमेशा उनसे इख्तलाफ रहता है, लेकिन इन तमाम बातों को मैं 100% इंडोर्स भी करता हूं और मैं उनकी तायद भी करता हूं कि वो जो कुछ उन्होंने कहा एक्सटेंशन के बारे में, और वो मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब बात थी। और इसी तरह से मैं उनके नॉलेज को भी नहीं मुसलत करता कि जी और मकबूल जान साहब जो कह रहे हैं वो कोई गलत बात होगी। उन्होंने एक वाक़या पढ़ा है और उसकी डिटेल में पढ़ा है और उस तरह से उन्होंने उसको वाक़ये को बयान किया है। उन्होंने उसकी जो है वो सदाकत या उसके गलत होने को उन्होंने नहीं इसरार नहीं किया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं रहा है, ख़ास तौर पर एक्सटेंशन के मामले में। अयूब खान के बारे में शायद आपको हैरत हो कि पाकिस्तान बनने से पहले के जो इब्तदाई महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त के आने से पहले ये नौजवान मेरे ख्याल कर्नल भी नहीं थे, ये मेजर ही थे। और ये कैसा होता है कि जनाब वो फिर मेजर जनरल बन जाएं, और मेजर जनरल बनने के बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद 48 में ये मेजर जनरल बन चुके हैं। ब्रिगेडियर पता नहीं कितने अरसा रहे और कर्नल कितना अरसा रहे और मेजर जनरल बन गए। मेजर जनरल बनने के बाद कायदे आज़म की ख्वाहिश के बरक्स
وہ کئی بار ان کے سامنے آئے، بلکہ ایک تصویر بھی کھنچوا لی جو ہمارے گلے میں پڑی رہی۔ حالانکہ اس ملک کے اندر مصیبتوں کا آغاز جو ہے وہ ایوب خان کے دور سے ہوا ہے، اور مارشل لا ایک غایت کے تحت لگایا گیا تھا، اور مارشل لا کی غایت یہ تھی کہ پاکستان کے 3 دریا بیچے جائیں، کیونکہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے، 1948 میں نہرو پانی بند کر دیتا ہے، فیروز پور جو ہیڈ ورکس ہیں ان کو بند کر دیتا ہے، پاکستان میں قحط پڑ جاتا ہے، اور پاکستان کا سیکٹری ایریگیشن جو ہے وہ انڈیا کے سیکٹری ایریگیشن سے مذاکرات کے دوران جو دونوں کلاس پر ہوتے وہ لکھ کر دے دیتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ انڈیا کا رائٹ ہے، یہ ہیڈ ورکس جو ہے انڈیا کی ملکیت ہیں۔ یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر یوجین جو ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ لگاتار 1949 سے لے کر 1960 تک وہ لگاتار کوشش کرتا ہے کہ یہ پانی، یہ 3 دریا بیچ دیے جائیں، بیاس، ستلج اور راوی کو بیچ دیا جائے۔ یہ اسائنمنٹ تھا جنرل ایوب خان کا، جس کو اس نے پورا کرنا تھا، اور اسی لیے مارشل لا لگتے وقت بھی، دیکھیں ان کو باتوں کو شاید فضول لگ رہی ہوں گی، لیکن مارشل لگتے وقت امریکی وزیر خارجہ جان فوسٹر ڈولاس اور امریکی CIA کا سربراہ ایلن فاسٹر ڈولاس دونوں موجود تھے کراچی میں، اپنی نگرانی میں استعفیٰ لگائے کہ بلڈنگ برابر تھی، امریکی سفارتخانہ ساتھ میں وزیر اعظم ہاؤس تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں ایوب خان رہ رہا تھا، پھر اگلا جو روڈ کے اس طرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس جو آج کل گورنر ہاؤس ہے، یہاں جا کر انہوں نے 5 جنرل ایوب خان، امریکی وزیر خارجہ، امریکی CIA کا سربراہ، یہ جاتے ہیں قافلے کی صورت میں اور جا کر اس سے استعفیٰ لیتے ہیں اسکندر مرزا سے۔ اسکندر مرزا انکار کرتا ہے تو مجھ سے براہ راست میں اپنے ان گناہگار کانوں سے میں نے خود سنا ہے، اور اپنے آفس میں مجھے جنگ فورم کے اس میں آ کر اعظم خان نے یہ بتایا تھا کہ میں نے جب وہ استعفیٰ پر دستخط نہیں کرتا، میں نے آگے بڑھ کر اس کو تھپڑ مار دیا تھا اسکندر مرزا کو۔ یہ حالت تھی، یہ ملک کی حالت یہ تھی کہ پریزیڈنٹ کو ایک جنرل صاحب، یہ ہم جس آئی نو یہ آپ سب کے اپنی آبزرویشنس ہیں، آپ سب کی اپنی ایجوکیٹڈ اوپینین ہے، لیکن ہم لوگ کا بالکل پروگرام کا رخ ایک اور طرف چلا گیا ہے۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں موونگ فارورڈ، کیا کیا ہمارے لیے سبق ہو سکتا ہے، کیا کیا معاملات ہیں، اور نئے چیف کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے۔ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت کی تحلیل رکوانے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمانا شروع کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے حمزہ شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور پنجاب کی اسمبلی بچانے کا ٹاسک دیا ہے۔ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پنجاب اور وفاقی سطح پر اہم رابطے ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات بھی ہوئی، جس میں بڑی اہم باتیں ڈسکس ہوئی، خاص طور پر کیا طریقہ کار ہوگا کہ اسمبلیز کی تحلیل کو روکا جائے۔ لیٹس واچ کہ کیا کیا بات ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے مگر پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے، اور جو گورنمنٹ کے بینچز پہ بیٹھے اراکین اسمبلی ہیں ان سے روابط کو تیز کرنے کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے، اور مزید مشاورت کے بعد تمام اتحادی پارٹیاں آپس میں مل کے اگلے لاہے عمل کا ایک آدھے روز میں اعلان کریں گی۔ ہارون صاحب، کس طرح روک سکتے ہیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کیسے روک سکتے ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اب جو ماہرین ہیں ان سے ہم نے پوچھا، وہ کہتے ہیں اس میں گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا اور نو کانفیڈنس بھی موو نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران اگر اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ چند لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اسی دوران اگر اسمبلی تحلیل کر دی جائے تو اور یہ بڑی پاپولر پارٹی ہے، عظیم لیڈر ہے نواز شریف صاحب، تو الیکشن سے گھبراتے کیوں؟ اسمبلی ٹوٹ جائے، وقت ہی کون سا رہ گیا؟ وہ کہہ دینا کہ تمام الیکشنز اکٹھے ہوں۔ نہیں تو تمام الیکشن اکٹھے کرا دیں نا، اس میں کیا ہے؟ باقیوں کو بھی ساتھ ہی کرا دیں۔ ہاں تو الیکشن کرا دیں۔ سٹیبلٹی الیکشن کے بغیر اب نہیں آ سکتی۔ ڈالر گر رہا ہے، 300 روپے آپ نے قطر کے اور کویت کے دینے ہیں فیول کے، اپنا وہ گیس کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، ڈالر کی حالت خراب ہے، بازار عزت کی خراب ہے، جو اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیسہ زیادہ سے زیادہ پلاٹوں کی خریداری میں جا رہا ہے، دھڑا دھڑ لوگ ڈالر خرید رہے ہیں، افغانستان جا رہا ہے، فارن انویسٹمنٹ رک گئی ہے، تو یہ اسٹیبلٹی کے بغیر بھی کبھی کوئی اکانومی چلی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے الیکشن اس جو تھریٹ دی ہے خان صاحب نے، اس سے ہو جائیں گے جنرل الیکشن؟ ویسے ظاہر مجھے تو یہی لگتا ہے، اور اس سے پہلے کشیدگی کم کرنی چاہیے، یعنی خاموشی کے ساتھ، اعلانیہ نہیں، اس میں پھر پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ بات چیت کر کے رولز طے کرنے چاہیے،
اور جن چیزوں پہ آسانی سے اتفاق ہو سکتا وہ کر کے نہایت پرامن الیکشن ہو، کوئی ضابطہ اخلاق تھا، اور یہ بکواس بند ہونی چاہیے جو میڈیا سیل ہیں کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے، اور دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جن کا ہنر صرف یہ ہے کہ تمسخر اڑا سکتے ہیں۔ اور یہ ادھر جلسہ ہوتا ہے عمران خان کا، لاکھوں اس میں آدمی ہیں، 3000 آدمی تھے جی، ناکام ہو گیا جی، تباہ ہو گیا جی، ختم ہو گیا عمران خان، وہ ختم ہو گیا تو الیکشن کراؤ، جان چڑھاؤ۔ رائٹ، سو اسی طرح وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ لیکن فارمر پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس بڑی آپشنز موجود ہیں، ذرا دیکھیے۔ سعودیہ مقبول جان صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپشنز ہیں اس وقت حکومت کے پاس؟ نہیں، میرے خیال 0 آپشنز ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوائے نون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ڈھکن لگا دیا ہے کہ ان کے ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چلو اسمبلی ختم ہوگی، آپ اس کے بعد آپ نو کانفیڈنس موو لے کے آتے ہیں، اسپیکر ان کا بیٹھا ہوا ہے، وہ 1.5 دن کے اندر آ کے ووٹنگ کرا دے گا، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک، تو ایک تو اس وقت مسئلہ سمجھ جائے کہ پھنس گئے ہوئے ہیں بڑی بری طرح، اور جو ہارون صاحب نے کہا ہے نا، اگر اتنے پاپولر ہو تو جاؤ پبلک میں جا کے ووٹ، کیوں نہیں الیکشن کو نہیں کراتے ہو؟ دیکھیں، اگر اس وقت اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو یہ الیکشن 5 ایئرز کے لیے ہوں گے۔ اگر آپ الیکشنز میں سیٹوں سے جاتے ہیں تو وہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہوں گے، یہ ایک بیسک کیچ ہے۔ تو اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آئندہ یہ جنرل الیکشن کرائیں گے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی ہوگی، کے پی کے میں، یہاں تو انٹرم گورنمنٹ نہیں آئے گی، یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، تو یہ بالکل بہت بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں۔ میں نے آج آپ نے میری کالم کی بات کی تھی، میں نے اس کا پورا سینیریو لکھا ہے 16 دسمبر سے لے کے 19 نومبر کے 3 دنوں کا۔ دنیا میں پاکستان قومی انتہائی مورال اس کا ڈاؤن تھا، تباہ و برباد تھی حالت تھی۔ ایک بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر فرح بخت علی، ایف پی علی نام ہے ان کا، بڑا مشہور نام ہے، وہ اس وقت اس کے انچارج تھے، آرمڈ کور، آرمڈ آرٹلری کے انچارج تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت مایوس ہو گیا، تو میں نے 16 تاریخ کو اپنا استعفیٰ لکھ کے رکھ کیا۔ پتہ چلا کہ یحییٰ خان نے 17 تاریخ کو کانسٹیٹیوشن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت فوری طور پہ وہ ان کے جو جی او سی تھے ان کو کہا، وہ جو بچو کریم نام سے تھا، ان کو کہا، وہ کہتے ہیں میں تو بنگالی ہوں، لوگ پہلے ہی مجھ پہ شک کرتے ہیں، خدا خوف کرو۔ میں نے ان کو ایک جگہ رکھا کیروان میں اپنے، اور میں نے کہا کہ میں نے چارج لے لیا۔ اور وہ جنرل ہوتے تھے وہاں پر مٹھا، انہوں نے ابو کریم عثمان مٹھا، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی چارج اس کے پاس ہے، جنرل سے بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دوسرے ایک انفینٹری کے ایک جنرل کو بھیجا، تو لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہم جاؤ بتاؤ ان کو۔ آخری طور پہ جب یحییٰ خان نے 4 گورنروں کو فون کیا، کہ ایم اظہر کو، دوسروں کو، تیسروں کو، تو کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ آخر میں جنرل عتیق نے فون اٹھایا، تو اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں، گورنر اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو جنرل حمید پہ آ جاؤ۔ اب دیکھیں، انہوں نے کہا پاپولر لیڈر کو لے آؤ، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ امیڈیٹلی ذوالفقار علی بھٹو کو کال کیا جنرل گل حسن نے وہاں سے، اور اس کو کہا کہ ہم اس وقت چھوٹے بچے ہوتے تھے، ہارون صاحب ہم سے بڑے ہوں گے تھوڑا سا، لیکن چھوٹے اتنے بھی بچے نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا 3-4 دن کے اندر لوگوں کے زخم مندمل ہونے شروع ہوئے، لوگوں بیک ٹو دا پیسج آ گئے، لوگ بھول گئے کہ یار کچھ ہم پر بیتی بھی تھی۔ اس وقت بھی حالات بالکل ایسے ہیں۔ آج بھی اگر آپ پاپولر لیڈر کو نہیں لے کے، بھلے نواز شریف جیت کے آ جائے، بھلے زرداری جیت کے آ جائے، بلاول جیت کے آ جائے، بھائی کوئی پاپولر لیڈر لے آؤ، اس ملک کو اس کرائسس سے نکالو۔ پاگل ہوئے ہوئے لوگ لوگوں کی کشمکش میں۔ جنرل صاحب آپ ضرور اس پہ کامنٹ کریں، لیکن بائی دی وے یہ بلاول کہاں سے نکال لیا؟ وہ تو اوریا صاحب گجرات میں آپ کے خلاف الیکشن لڑے، گجرات میں وہ آپ کے خلاف الیکشن لڑے تو آپ سے آدھے ووٹ نہیں لے سکتے۔ آئی پروٹیسٹ سر، بلاول بھٹو کو کیوں نہ بیچ میں شامل کریں؟ ہی از فارن منسٹر آف پاکستان، ایک بہت بڑی پارٹی کو وہ لیڈ کرتے ہیں، کیسے نہیں؟ ہم مطلب پنجاب میں شاید تھوڑا ابھی مشکل ہے، لیکن سندھ سے تو مسلسل جیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سو جنرل صاحب ویلکم ٹو یو۔ یہ کلیکٹیو فیلئر ہوتے ہیں، ہمیشہ کلیکٹیو نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم بلیم گیم ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، شاید یہ المیہ پاکستان کا۔ لیکن اس وقت کیا الیکشنز آپ کے خیال سے ایک واحد حل ہے، یا کوئی اور طریقہ کار بھی ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا؟ یہ فریہ آپ نے سوال کس سے کی ہے؟ جی جنرل صاحب آپ سے۔
देखिए आपने बहुत सारे मौजूआत, शुक्र है आपको याद आ गया कि मैं भी आपके प्रोग्राम में माय हूं। अपॉलॉजीज एंड यू नहीं, हैव कोई बात नहीं। फुल फोरम बात- ओपन टू यू नाउ। ओके, बात मुख्तसरन आपने एक बहुत अहम मौजू पहले छेड़ा था और उस पे बात मुकम्मल मैं मुख्तसर कर देता हूं 2 फिक्रों में। जी पहली बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन की रीत है ये इंतहाई तबाहकुन है अदारे के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए। पाकिस्तान आर्मी में एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। हर आदमी को पता है मेरी सर्विस इस रैंक में रहूं तो कब खत्म होगी, अगर प्रमोट होता हूं तो किस दिन खत्म होगी, अगर मैं आर्मी चीफ बनता हूं तो मैं किस दिन रिटायर हो जाऊंगा। इस चीज को एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी खत्म करके रख देती है, मेरिट को खत्म कर देती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इतने गंदे तरीके से मुतासिर करती है कि आज जनरल बाजवा में और जो अभी चीफ बने हैं इनमें 17 लॉन्ग कोर्सेज का फर्क है। वो 62nd के थे और अभी 76 लॉन्ग कोर्स के अफसर बने हैं। 15 लॉन्ग कोर्सेज का फर्क है। जब एक्सटेंशन 3 साल से 6 कर दी जाती है तो सर्विस गैप इतना बढ़ जाता है कि डिसीजन मेकिंग में चीफ ओवर पावरिंग एक पर्सनैलिटी बन जाती है जिसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर 3 साल होते हैं तो सर्विस सीनियरिटी में 2 से 3 साल का फर्क होता है। लोग अपने तजर्बे की बुनियाद पर खुलकर राय का इजहार करते हैं और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। लिहाजा ये एक्सटेंशन एक गलत फैसला है। दूसरी बात, ये वॉलंटरी सर्विस है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि आप 3 साल की एक्सटेंशन जरूर लेंगे। जनरल काकड़ को ऑफर की गई थी, उस वक्त के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने ऑफर की, उन्होंने अगले दिन उनको नाम भेज दिए कि अपना चीफ मुंतखब कर लें, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। जनरल कियानी ने तारीख साज टेन्योर गुजारा है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी इंप्रूवमेंट की है जो 60 सालों में नहीं हुई। लेकिन एक्सटेंशन एक गलत फैसला था, जनरल बाजवा का भी गलत फैसला था। इसको मुकम्मल तौर पर आइन से खत्म कर देना चाहिए एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी को। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल की तरफ। पॉलिटिशियन जिस पार्टी से भी हों उनको मॉरल अथॉरिटी से हुकूमत करनी चाहिए और पॉलिटिशियन की मॉरल अथॉरिटी बैलेट बॉक्स से होती है। अगर कोई भी सियासी जमात, पहली बात है मौजूदा पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम जो है ये मुल्क को तबाह कर रहा है, अंदरूनी तौर पे, बैरूनी साख को और मुईशत को। जब तक ब्रॉड बेस्ड फेयर इलेक्शन नहीं होते और एक अगले 5 साल के लिए एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आती, लोग जिसको भले मुंतखब कर लें किसी भी पार्टी को, वो जो 5 साल के लिए हुकूमत आएगी वो मुल्क के लिए एक मॉरल अथॉरिटी रखती है, लेजिटिमेसी रखती है हुकूमत करने की। ये जो चूचू का मुरब्बा बनाया गया इसने मुल्क का बहुत नुकसान किया है। जितना जल्दी जनरल इलेक्शन कॉल किए जाएं इतना बेहतर है। और आखिरी बात कि अगर असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं, ये बहाने क्या है कि डिसॉल्व हुई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पॉलिटिशियन हो, गो बैक टू द पीपल। हमेशा एक बात ये सब सियासतदान करते हैं कि जी हम तो अवाम के पास जाएंगे, हम अवाम की अदालत में जाएंगे। और भाई जाओ अवाम की अदालत में और इलेक्ट होकर आओ और बताओ कौम को कि जी हम पॉपुलर लोग हैं। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की, कि फौरन अवाम से रुजू करें, फेयर इलेक्शन कराएं और अगले 5 साल के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबल हुकूमत कायम करें ताकि मुल्क किसी बेहतरी की तरफ से गामजान हो जाए। राइट नज़ीर लगाई साहब, माज़ा के साथ एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद आई कम स्ट्रेट टू यू। आगे मूविंग फॉरवर्ड अभी क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। एक इंटरेस्टिंग बात यह कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने कहा कि असेंबली तहरील का मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लगाई साहब, क्या वहां तक मामला जा सकता है या बेहतर यह है कि सियासतदान आपस में बैठे, कोई राह निकले और खुद ही से इसका हल निकालें? आपका क्या ख्याल है? तो कौन से सियासतदान बैठेंगे? इमरान खान साहब तो पिछले 11 साल से किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। आपने देखा है 2011 के बाद से जिस तरह से ये चले हैं,
2008 میں آنے کے بعد وہ تو ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. 2013 کے الیکشن میں آئے اور 14 15 اور اس طرح سے نکالا ہے انہوں نے. وہ اس میں 2013 میں بھی 2013 14 15 2.5 سال تک انہوں نے اسمبلیوں میں جانے کا رخ ہی نہیں کیا. اور اس سے پہلے جب اسمبلیوں کی طرف جانے کا موقع تھا تو وہ پارلیمنٹ پر لعنت بھیج چکے تھے. اس کے بعد یہ اور ان کے جو غیر جماعتی معاون خصوصی شیخ رشید صاحب ہیں، دونوں نے مل کر پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی. اور ایک غیر سیاسی شخص کو جو ایک کھلاڑی ہے اس کو آپ سیاست میں لے کر آئے. وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو حکومت کو نہیں مانتا، حکومت میں ہوتا تو اپوزیشن کو نہیں مانتا. اس کا کوئی سیاسی کوئی ڈاکٹرائن ہی نہیں ہے، کوئی سیاسی نقطہ نظری نہیں ہے، اور کوئی سیاسی اس کے پاس ڈیلیوری کا میکنزم بھی نہیں ہے. احتجاج کا میکنزم ہے، اس لیے کہ استاد بیٹھ کر ان کو سکھا رہے ہیں. استاد ان کے کان میں پڑھتے ہیں اور وہ اس کا بولنا شروع کر دیتے ہیں. استاد سائیکو وارفیئر کے ماہر ہیں، ان نے کمال کی مہارت حاصل کی ہوئی ہے. وہ ان کو ٹیکٹس بتاتے ہیں اور اس ٹیکٹس پر یہ چلتے ہیں. اور ان کا یہ بھی ہے کہ جناب حکومت سے بات نہیں کی جاتی، اور اگر حکومت میں ہوں تو اپوزیشن سے بات نہیں کی جاتی. اگر آپ حکومت میں ہوں تو سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے، اگر آپ اپوزیشن میں ہوں تو سب سے بڑا مسئلہ حکومت ہے. تو اس طرح سے تو نہیں یہ معاملات چلتے ہیں. بٹ لگائی صاحب اب تو ایک حصہ ہے خان صاحب، یو لائک ہم اور یو ڈونٹ لائک ہم، ہی از پارٹ آف دا پالیٹکس. اب تو میں الیکشن کی یہ بات کہتا ہوں کہ اتنا پارٹ آف پالیٹکس یہ نہیں ہوتا ہے اتنا طویل. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. کیا سیاست میں کوئی سنجیدہ اقدام بتائیں ان کا؟ صرف یہ کہ اقتدار میں آنے کی سنجیدگی تھی. کیا یہ نیوٹرلٹی تھی جس طرح سے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے حربے اختیار کیے گئے، جس طرح سے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے دوسری اور پارٹی نکالنے کے لیے بھی، کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوئے حربے؟ نہیں، وہ نکالنے کے لیے کون سا حربہ اختیار ہوا؟ وہ تو ایک واحد پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف ایک آئینی طریقہ کار کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس کرایا گیا اور ارکان اسمبلی نے ان کے خلاف ووٹ کیا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کو آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے، بات چیت نہیں ہوگی. لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو جو ہے عدالتی حکم کے ذریعے نکالیں گے. آپ 43 سیکنڈ کی سزا دے کر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے اور 5 سال کے لیے نااہل کر دیں گے. یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھا. وزیر اعظم کی علیحدگی کے یا وزیر اعظم کے عہدہ چھوڑنے کی جتنی بھی چیزیں شکیں لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ ان کو اس طرح سے گھر بھیجیں گے. پھر ایک جنرل ضیاء الحق نے مصیبت ڈال دی تھی کہ جناب 58(2) بھی ڈال دیا تھا کہ جناب آؤ اس کا حصہ بناؤ ورنہ میں آئین کو ریسٹور بھی نہیں کروں گا اور اسمبلیوں کو بھی نہیں چلنے دوں گا. انہوں نے منظور کیا تو پھر یہ وہ تلوار کی دھار پر جو ایک اسمبلی، دوسری اسمبلی، تیسری اسمبلی، چوتھی اسمبلی اسی طرح گھر بھیجی گئی. تو یہ تو طریقہ نہیں، آخر میں مارشل لا لگا دیا گیا. تو جن لوگوں نے مارشل لا لگا کر ایکسٹینشن لیا، 1 2 3 جو بھی تھے، انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا. آج 25ویں آرمی چیف کا جو ہے وہ تقرر ہونا تھا، 70ویں آرمی چیف پر اتنے زیادہ آرمی چیف کہاں چلے گئے؟ اس لیے کہ کچھ ٹرم ایوب خان نے لے لی، کوئی ٹرم جو ہے وہ ضیاء الحق نے لے لی، پھر مشرف نے لے لی. یہ سارے کے سارے اپنی ٹرمز، اور پھر کیانی صاحب نے اور باجوہ صاحب نے. ٹھیک ہے، ہم واپس آتے ہیں ہارون صاحب کی طرف کہ بات چیت تو نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی. تو پھر کیا سپریم کورٹ بات چیت کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، بات چیت کرنی ہی پڑے گی. اگر براہ راست نہیں ہوتی، وہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ خان صاحب پہ جو ان کا اعتراض ہے الغاری صاحب کا، وہ صحیح ہے کہ بات چیت سے وہ گریز کرتے ہیں. کوئی سیاستدان جو ہے وہ بات چیت کا دروازہ بند نہیں کر سکتا. جب غیر ملکی حکمران تھے اس وقت دروازہ بند نہیں کیا گیا، ان کا تو کوئی حق حکمرانی نہیں تھا. تو وہ انگریزوں سے مذاکرات کے میں کیا سمجھاؤں ان کو؟ میں تو ان کو یہی سمجھا کے تھک گیا کہ یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ میں چھوڑوں گا، نہیں، یہ اداروں کا کام ہے. اور بھی بہت سی باتیں، لیکن ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیڈروں کا عمومی مزاج یہ ہے، خان صاحب کا بھی یہی ہے کہ ارد گرد جو لوگ ہیں جو ہر وقت، وہ ایک واقعہ تھا، وہ لمبی بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ سب لوگ میری بات مانتے ہیں. آپ مجھ سے کہا کہ تم کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا یہ آپ کو قائد اعظم سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو عمران خان سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنے بڑے سیاسی مدبر نہیں ہیں. بات چیت تو کرنی ہی پڑے گی اگر براہ راست نہیں ہوتی، بالواسطہ ہو. مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ضرور بات چیت ہوگی بالواسطہ ہی شاید. اور کوئی ٹرمز کنڈیشن، ایک فٹ بال کا میچ نہیں ہو سکتا بھائی رولز کے بغیر. تو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. جنرل صاحب کم ٹو یو، اور پھر یہ صاحب کی طرف. جنرل صاحب نئے آرمی چیف ہیں اور پی ٹی آئی پھر ان کے اوپر ایک قسم کا پریشر تو ڈال رہی ہے.
لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہونا چاہیے، کنسیڈرنگ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں آنا سیاست میں، لیکن نئے الیکشن کے لیے بات چیت کروانے کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فریہ جو اتنے بڑے منصب پہ فائز ہوا ہے جو شخص، اس کو پریشرز کو وارڈ آف کرنا آتا ہے، پریشرز کو فیس کرنا ہی تو بڑا پن ہوتا ہے. کوئی کیوں پریشر ڈالے گا آرمی چیف پر کہ آپ یہ کرائیں؟ جو ان کو جب تک وہ اپنے آئینی کام پر تمام تر توجہ فوکس نہیں کریں گے وہ اپنے منصب سے انصاف نہیں کر سکیں گے. پولیٹیشنز ہیں، ان کو اپنا سیاسی بکھیڑے خود نبھانے دیں اینڈ لیٹ دیم سالو دیئر پرابلمز. ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. سو یہ مقبول جان صاحب، یہ معاملہ خود ہی سیاستدانوں کو ہی نمٹانا پڑے گا، تو پھر سپریم کورٹ کی آپشن کدھر آتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، یہ پاکستان میں پہلا ملک میں نے دیکھا ہے کہ جی سیاستدان آپس میں بٹھاؤ تب ہم آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. کیا کانگریس اور بی جے پی انڈیا میں کبھی بیٹھی ہے؟ کیا ہم ہیں؟ کیا ٹرمپ اور اس کو آپ بٹھا سکتے ہیں اکٹھے اوباما کو؟ کیا ہم الیکشن کس وقت پہ کرتے ہیں؟ آپ الیکشن میں جایا کرتے ہیں بھائی. ایک ہی حل ہے، آپ کو آئین سامنے کھلا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ساری پارٹیوں کو کہا تھا، میں نہیں بات کرتا ہوں ایوب خان سے گول میز کانفرنس میں، اس وقت کسی نے نہیں کہا بھٹو جو کو سیاست نہیں آتی. اکیلا کھڑا ہو گیا تھا، اس نے کہا یہ چوچو کا مربع ہے، یہ لوگ آمریت کے ساتھ چلے. پوری پاکستان کی سیاست پہ لعنت بھیجی تھی اس نے. کیا کیا لوگ تھے اس وقت اس کے اندر، رائٹ. لیکن نہیں، بھٹو جیتا تھا. بھٹو کے ساتھ پیچھے پبلک تھی. ٹھیک، بیکاز اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاست میں جاؤ بھائی، الیکشن ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے نظر میں واحد حل یہ ہے، کیا کبھی آج تک مارکیٹ تھیچر کو بٹھایا کسی نے؟ کیا بیٹھو؟ اوکے، نہیں ہے بھائی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا جمہوریت میں. یہ صاحب بہت بہت شکریہ. وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے مختلف آراء سنی. اس وقت یقیناً بہت ساری نظریں دیکھ رہی ہیں نئے آرمی چیف کو، پریشر بھی ان پہ بہت ہے، مگر جیسا کہ جنرل اعجاز امان نے کہا کہ یہ پریشر لینا ہی تو آپ کی اصل جاب ہے. سو پریشر میں آ کے فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے وہی ہوں گے جو آئین کے مطابق ہوں گے. اسی دعا کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ریپ اپ کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.